Assalamu alaikum. This is going to be our 42nd lecture of our course General Methods of Teaching. आज का जो lecture है it is about motivation. What motivates humans to learn? We will see what are different theories of motivation. ये lecture हमने motivation को क्यों dedicate किया है? हमारा कोर्स तो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट. व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस कॉन्सेप्ट इन जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग कोर्स? उसकी मेन रीज़न ये है कि आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करें बट इफ़ योर लर्नर्स आर नॉट मोटिवेटेड यू विल नॉट बी एबल टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. So it is very important that we address this important topic. That's why we have included this topic in our course General Methods of Teaching. तो हम आज के लेसन के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोटिवेशन होती क्या है और कौन से तरीके हैं या वो क्या चीज़ है, वो कौन से फैक्टर्स हैं which motivate humans to learn. फिर हम थ्योरीज़ की बात करेंगे कि कौन कौन सी मोटिवेशन थ्योरीज़ हैं. We will not go in detail of those theories, लेकिन हम उनको टच ज़रूर करेंगे कि कौन कौन सी theories हैं which have actually made an impact in the field of education. फिर हम types of motivation को भी देखेंगे and then we will talk about learning communities and we will also see what are different motivation strategies which may be safely and successfully used in classrooms to motivate the children. Start करते हैं motivation की definition से कि motivation क्या है. Motivation क्या है? It is a driving force which helps someone to perform a task. यानी कि ये वो फोर्स है जिसकी वजह से आप कोई काम करने के काबिल होते हैं. हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर आप लोगों ने अपने बचपन में साइंस की किताबों में पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स होते हैं. कंडक्टर्स के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो हीट को कंडक्ट कर सकें. जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद होता है कि वो उसको कंडक्ट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें. तो वो जो पोटेंशियल है वो ड्राइविंग फोर्स जो है वो हेल्प करती है. करंट तो आप किसी चीज़ को भी करें, अगर वुड के अंदर से करंट गुजारेंगे तो ऑब्वियसली हीट करंट जो है वो नहीं पास होगा क्योंकि उसके अंदर क्योंकि पोटेंशियल नहीं है. आप वो चीज़ तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अगर उसमें पोटेंशियल ही नहीं है देयर विल नॉट बी एनी कंडक्टिविटी. ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप सर्टन टीचिंग मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अगर बच्चों के अंदर वो ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है डेफिनेटली दे विल नॉट बी एबल टू लर्न. तो अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चों की लर्निंग हो तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम उनके अंदर ये ड्राइविंग फोर्स जो है ये पैदा करें. So motivation may be named as a force which keeps a person moving on or which helps a person to perform on a task. इसकी definition देख लेते हैं जो कि मुख्तलिफ किताबों के अंदर लिखी गई है. वो है motivation is defined as the processes within individuals that arouse them to action. It is what gets individuals moving towards specified activities and tasks. So motivation is not a single process. It is a complex process which is made up of different processes. और ये वो processes हैं which help a person to act, which help a person to take action, take initiative. और हम कह सकते हैं कि they keep a person moving towards specific activities and tasks. आपसे बचपन में किसी ने पूछा होगा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं. तो समटाइम्स चिल्ड्रन आर वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट गोल. तो अगर कोई बच्चा कहता था कि मैंने टीचर ही बनना है तो वो अगर टीचर बनने जा रहा है तो वो उसकी ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से उसने उसके लिए मेहनत की और वो टीचर बनने जा रहा है. इसी तरीके से अगर आप कोई बच्चे कहते हैं कि वी वांट टू बी इन मेडिसिन, वी वांट टू बी इन इंजीनियरिंग, तो वो उनकी कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से वो करते चले जाते हैं. वो काम करने के लिए अपने आप को
ریڈی کرتے ہیں اور اس کے حساب سے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دیٹ از موٹیویشن. ہم جیسے جیسے لیکچر کو آگے لے کے چلیں گے تو اس کانسیپٹ کو ہم مزید انفولڈ کریں گے, انکور کریں گے. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ آر ڈفرینٹ موٹیویشن تھیوریز. ڈو ریمبر دیٹ نو کانسیپٹ از authentic or no concept can be debated unless it is not backed up with theory support. تو موٹیویشن کی بھی بہت ساری تھیوریز ہیں جن کے اندر جو زیادہ تھیوریز ہیں ان کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے 4 ڈسٹنکٹ کیٹیگریز کے اندر. سو دے آر 4 ڈسٹنکٹ کیٹیگریز. نمبر 1 از ری انفورسمنٹ تھیوری, سیکنڈ ون از نیڈس تھیوریز, third one is cognitive theories and the last one is social learning theory. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ری انفورسمنٹ تھیوری ہے, جبکہ اس کے بعد ہم نے بات کی نیڈس تھیوریز. تو نیڈس تھیوریز کافی زیادہ ہیں لیکن ہم بات کریں گے آج صرف ایک تھیوری پہ, دیٹ از میزلوز ہائرارکی آف نیڈس. پھر اسی طریقے سے کوگنیٹیو تھیوریز ہیں, اٹ از ناٹ اے سنگل تھیوری. اور اگر ہم سوشل لرننگ تھیوری کی بات کریں تو وہ مین ایک ہی تھیوری ہے, اس کی آگے اڈیپٹڈ ورژنز ہیں. سو وی کین سے دیٹ موٹیویشن تھیوریز may be classified under 4 distinct umbrellas. سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ری انفورسمنٹ تھیوری سے کہ واٹ از ری انفورسمنٹ تھیوری. ری انفورسمنٹ کا ورڈ اٹ سیلف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کوئی سا بھی بیہیویئر جو ہے اس کو ری انفورس کرتے ہیں. اب ری انفورسمنٹ جو ہے یہ کیا کرتی ہے, لیٹس سی. Reinforcement theory emphasizes the importance of individuals responding to environmental events and extrinsic reinforcements. So اس میں environmental events جو ہیں they are important to reinforce a certain behavior. اگر آپ کا خیال ہے کہ جو بچے ہیں آپ کی کلاس کے اندر ان کو ہمیشہ ہوم ورک کرنا چاہیے, تو آپ اس کے لیے بچوں کا اس بیہیویئر کو کیسے ری انفورس کریں گے؟ مے بی یو گیو دیم سرٹن ریوارڈس. کہ اگر کوئی بچہ ہوم ورک کر کے آ رہا ہے تو مے بی آپ اس کو چھوٹے چھوٹے بیجز دیں, آپ ان کے لیے ان کو ہو سکتا ہے کہ اسٹارز دیں بچوں کو, ہو سکتا ہے کہ ان کا نام کلاس کے اندر بیہیویئر چارٹ کے اوپر مینشن کریں جہاں پہ لکھا ہوا ہے بیسٹ ہوم ورک اور ہوم ورک ڈن, تو وہ آپ اس کا نام ڈیلی مینشن کرتے جائیں ان بچوں کا ہو آر ڈوئنگ دیئر ہوم ورک. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, دس از کالڈ پازیٹیو ری انفورسمنٹ, کہ آپ بچوں کے بیہیویئر کو پازیٹیولی ری انفورس کر رہے ہیں. ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے, دیٹ از نون ایز نیگیٹو ری انفورسمنٹ. نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں کیا ہوگا کہ آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ پازیٹیو بیہیویئر شو کریں. پازیٹیو بیہیویئر کا مطلب کہ ہوم ورک کر کے آئیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہوم ورک. تو یہ والا بیہیویئر ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے شو کریں. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اب ایک تو ہم نے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی بات کی, دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا بریک ٹائم بند کر دیں. آپ ان کو کہیں کہ آپ نے بریک ٹائم کے اندر اپنا وہ کام کریں جو کہ آپ نے نہیں کیا ہوا. اگین آپ ایکچولی بچوں کا بیہیویئر ری انفورس کر رہے ہیں کہ وہ ہوم ورک نیکسٹ ٹائم کر کے آئیں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہمیں بریک ٹائم کے اندر رکنا نہیں پڑے گا. مے بی آپ ان کا گیمز پیریڈ بند کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں دے آر ویری فونڈ آف گوئنگ انٹو گیمس اینڈ دے انجوائے گیمز پیریڈ. تو اب آپ نے کیا کیا کہ اس بچے کا وہ پیریڈ بند کر دیا. جب آپ بچے کا اس پیریڈ میں جانا بند کر دیں گے تو آپ اس کو یو آر ڈپرائیونگ دا چائلڈ فرام دیٹ انجوائمنٹ. تو اس سے آپ بچوں کا بیہیویئر جو کہ ہے کہ بچے ہوم ورک کر کے آئیں, یو آر ٹرائنگ ٹو ری انفورس دیٹ بیہیویئر. سو ری انفورسمنٹ تھیوری آف موٹیویشن سیز دیٹ چلڈرنس behavior can be modified through positive or negative reinforcer. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کے لیے. I want you to look at the slide and try to find out the answer. That Fatima is a student who has been suspended for cheating in class.
The act of suspension is best called a positive reinforcer, a negative reinforcer, a punishment or intrinsic motivation. ہمیں پتہ ہے کہ یہ پنشمنٹ تو ہے کہ اگر ایک بچے نے چیٹنگ کی ہے کلاس کے اندر، چیٹنگ کو بھی اب ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کو ہم چیٹنگ کہہ رہے ہیں، بٹ اینی وے جو چیٹنگ کامن ہمیں سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ ایگزام کے اندر بچے نے ایک دوسرے کا اگر اس کو کاپی کیا ہے تو وی کال دیٹ چیٹنگ. تو اگر بچے نے چیٹنگ کی ہے تو اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ پنشمنٹ تو ہے ہی، لیکن ٹیچر اس کو سسپینڈ کیوں کر رہا ہے، پنشمنٹ کیوں دے رہا ہے؟ اٹ از نیگیٹو ری انفورسر. ٹیچر نے پنش اس کو اس لیے کیا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم بچہ یہ والا بیہیویئر شو نہ کرے. اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو پنش کیا جائے تو وہ ہمیشہ وہ کام نہ کرے بلکہ اس کے اپوزٹ گڈ بیہیویئر شو کرے؟ ڈو وی آلویز ایکسپیرئنس دس تھنگ؟ بچے کو ہم مختلف چیزوں پہ سزا دیتے ہیں. ایٹ ٹائمز لیٹ آنے پہ کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے، فائن ہوتا ہے. کلاس کے اندر کچھ سکولز میں رول ہے کہ اگر بچے اردو میں بات کریں گے، اگر وہ انگلش میڈیم سکول ہے تو اس کو فائن کیا جاتا ہے. اینڈ دیر آر ادر تھنگز وچ آر ایکچولی پنشڈ. تو ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو ری انفورسر. تو جو ایکٹ آف سسپینشن ہے جو ابھی آپ نے اگزامپل دیکھی، اس میں یہ پنشمنٹ تو ہے بٹ اٹ از اے نیگیٹو ری انفورسر. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وچ ون آف دا کوشچن تھا وچ ون آف دا فالوئنگ از کالڈ بیسٹ. تو بیسٹ جو ہے وہ اس کی آپشن ہے دیٹ از نیگیٹو ری انفورسر. So what do teachers do when they are using reinforcement motivation theory? They try to use behavior modification techniques to attain the desired results. Behavior modification strategies کے اندر عام طور کے اوپر یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ teachers should use positive behavior modification strategies. Negative reinforcers کو یوز نہیں کیا جانا چاہیے. اس کا الٹیمیٹلی اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، بچوں کو فیئر بھی آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. سو پازیٹیو ری انفورسمنٹ اگر تھیوریز پازیٹیو ری انفورسرز کو یوز کیا جائے تو اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اینڈ دے آر موٹیویٹڈ پازیٹیولی، ان کے اندر کانفیڈینس بھی آتا ہے. یہ ہم اینڈ کے اوپر دیکھیں گے کہ کون کون سی بیہیویئر ماڈیفیکیشن اسٹریٹجیز یوزلی ٹیچرز یوز کرتے ہیں. Next theory which we are going to talk about is need theory. There are different needs theories لیکن ہم بات کریں گے اس وقت میں میزلوز ہائرارکی آف نیڈس کی. لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نیڈ تھیوریز ہیں کیا. So there are several different need theories. In general, these theories hold that individuals strive to satisfy internal needs such as self-fulfillment, achievement, affiliation, انفلوئنس اینڈ سیلف ڈٹرمینیشن. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ نیڈس تھیوریز کا فوکس یہ ہے کہ ہیومن بینگز وٹ ایور دے ڈو دے ایکچولی ٹرائی ٹو فلفل دیئر انٹرنل نیڈس. ابھی ہم بات کرتے ہیں میزلوز ہائرارکی آف نیڈس کی، تو اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ انٹرنل نیڈس کیا ہوتی ہیں. میزلو نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ دیر آر 5 بیسک نیڈس، یا اس نے نیڈس کا ایک پیرامڈ بنایا اور اس نے کہا کہ ہیومن بینگس ہیو 5 ڈفرنٹ نیڈس اینڈ ہی کیٹیگرائز دیم ایز biological and physiological needs, safety needs, belongingness and love needs, esteem needs and self-actualization needs. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک پیرامڈ ہے. بیس اس کی زیادہ وائڈ ہے اور اوپر یہ بالکل اسمال ہے، بہت کم اسپیس اس نے لی ہوئی ہے. سو اس میں کیا ہے کہ when we talk about basic needs، بیسک نیڈس کے اندر اس نے کہا کہ یہ دے آر بایولوجیکل اور فزیولوجیکل نیڈس. اینڈ وچ نیڈس آر انکلوڈیڈ ایٹ دس لیول؟ دے آر بیسک لائف نیڈس لائک ایئر، فوڈ، ڈرنک، شیلٹر، warmth, sleep. They are all
physiological needs. اس میں جو اس کے پیچھے فلاسفی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کی یہ بایولوجیکل نیڈس پوری نہیں ہوتی تو دین یو کین ناٹ گو ٹو دا لیول آف سیفٹی نیڈس. اب بایولوجیکل نیڈ جو ہیں اگر ہم دیکھیں, ہمیں بایولوجیکلی ضرورت ہے, وی نیڈ ایئر ٹو بریتھ, وی نیڈ فوڈ ٹو ایٹ, وی نیڈ واٹر ٹو ڈرنک. یہ ہماری سروائیول نیڈس ہیں, مطلب اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے, ہم زندہ نہیں رہ سکتے, کھانا نہیں ملے گا تو مر جائیں گے. اسی طریقے سے ہمیں بایولوجیکلی وی نیڈ سلیپ, اگر ہم نہیں سوئیں گے تو ہماری یہ نیڈ پوری نہیں ہوگی. اب اس کے بعد آتی ہیں سیفٹی نیڈس. جب سیفٹی نیڈس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آ جائے گا کہ آپ کو سیکیورٹی چاہیے, آپ کو یو نیڈ اے سیف انوائرمنٹ. یہ نیڈس تب ہی آپ کی سامنے آئیں گی جب آپ کی بایولوجیکل نیڈس پوری ہوئی ہیں. اگر آپ بہت بھوکے ہیں تو آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ سیفٹی ہے یا نہیں ہے, آپ نے اس کو پہلے آپ کھانا کھائیں گے, اگر ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کو سیفٹی جو ہے وہ اس کی فکر نہیں ہوگی. ہمارے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے سیفٹی میئرز کے حوالے سے ایک کمپین چلائی گئی تھی. پھر اسی طریقے سے وہ سیفٹی میئرز تھی اسکولز کے حوالے سے کہ اسکولز کی دیواریں اتنی ہونی چاہیے, اس کے اوپر خاردار تار لگی ہوئی ہو تاکہ اسکولز جو ہیں دے آر سیف پلیسز. پھر آج کل جو ہے سیفٹی کی ایک اور کمپین چل رہی ہے, وہ ہے کمیونٹی ہائیجین کے حوالے سے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو سیف بنائیں تاکہ جو ماسکیٹوز ہیں وہ آپ پہ حملہ نہ کر سکیں. لیکن یہ والی باتیں بعد کی ہیں, ونس بایولوجیکل نیڈس ٹو بی سیٹسفائڈ, اس کے بعد یہ چیز آئے گی. جو تھرڈ نیڈ ہے دیٹ از بلانگنگنیس اینڈ لو نیڈس. اگر لوگوں کی یہ پہلی نیڈس پوری ہو گئی ہیں دین کمز دا ایشو آف بلانگنگنیس اینڈ لو, کہ سیلف اسٹیم آ جاتی ہے آپ کی, وہ اس کے بعد آئے گی. ہیومن بینگس دے وانٹ ٹو بی لوڈ, دے نیڈ ٹو بی بلانگڈ ٹو. اگر ان کو وہ افیکشن نہیں ملتی ہے تو دے ڈو ناٹ فیل گڈ. اب اگر ایک بچے کی نیڈ جو ہے وہ اس لیول کی ہے کہ وہ بچہ جو ہے دا چائلڈ وانٹس لو, اور اس کو صرف اور صرف آپ پرووائڈ کر رہے ہیں فوڈ, تو نیچرلی اس کی نیڈ فلفل نہیں ہو رہی. ہم جو بات کرتے ہیں بیہیویئر ری انفورسز کی, وہاں پہ اگر آپ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کر رہے ہیں بچے کی تو چلڈرن موسٹلی فیل کہ دیر از نو لو فار دیم, اس سے ان کی یہ نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پازیٹیو ری انفورس کرتے ہیں تو چلڈرن جنرلی فیل کہ دے آر بینگ ٹیکن کیئر آف, دے آر بینگ لوڈ, تو ان کی یہ نیڈ ایکچولی فلفل ہوتی ہے جس کی وجہ سے دے آر ایبل ٹو پرفارم, دے آر موٹیویٹڈ ٹو لرن. نیکسٹ آ جاتی ہے سیلف اسٹیم اور اسٹیم نیڈس. اس کے اندر شامل ہے ہمارے پاس اچیومنٹ, اسٹیٹس, رسپانسبلٹی اینڈ ریپوٹیشن. کہ یہاں پر بچوں کو اگر اچیومنٹ کی فیلنگ اگر آپ دیں گے کہ یس دے ہیو اچیوڈ سم تھنگ, آپ اس کی اچیومنٹ کو ریکگنائز کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی اس نیڈ کو فلفل کر رہے ہیں. چائلڈ ول بی موٹیویٹڈ. اگر اس کو آپ رسپانسبلٹی دے رہے ہیں, کلاس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بچے کو بنا دیتے ہیں کلاس مانیٹر, اس بچے کو تو آپ نے رسپانسبلٹی دے دی. رسپانسبلٹی فیل کرنا بھی ایک نیڈ ہے. دیر آر چلڈرن, دیر آر پیپل ہو وانٹ ٹو فیل رسپانسبل, دے وانٹ ٹو گیٹ رسپانسبلٹی. اگر ٹیچر ان بچوں کو رسپانسبلٹی نہیں دیتے تو ایز اے ریزلٹ دے آر ناٹ موٹیویٹڈ. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں. کچھ بچے جو ہیں دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی رسپانسبل, ان کی نیڈ جو ہے سیلف اسٹیم تک نہیں آئی ہے, ان کی نیڈس جو ہے مے بی پچھلے لیول تک ہوں, ان کی بلانگنگنیس تک کی نیڈس ہیں. جن بچوں کی نیڈس جو ہیں اسٹیم لیول تک آ گئی ہیں, دے وانٹ اسٹیٹس, دے وانٹ اچیومنٹ, دے وانٹ رسپانسبلٹی. سو دین وی ٹیچرز نیڈ ٹو give them responsibility, we need to recognize their achievement. چھوٹی کلاسز کے اندر یوزولی نہیں ہوتی,
اسیسمنٹس نہیں ہوتی ہیں, اسٹرکچرڈ اسیسمنٹس نہیں ہوتی, ایگزامس نہیں ہوتے, لیکن بڑی کلاسز میں ہوتے ہیں. اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ چلڈرن نیڈ ٹو سی دیئر اچیومنٹ. میزلو نے جو لاسٹ نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کیا وہ تھی سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈس. اس کے اندر کیا شامل ہے یہ دیکھتے ہیں. اٹ انکلوڈس پرسنل گروتھ اینڈ فلفلمنٹ. یہ وہ لیول ہے جہاں پہ بچے جو ہیں اگر وہ اس لیے لرن کریں گے کہ دے فیل فلفلمنٹ, دے تھنک دیٹ دیر از دیئر پرسنل گروتھ, ان کی اپنی گروتھ ہو رہی ہے, ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سو ہمیں یہ اندازہ کرنا ہے جو ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں کہ ٹیچرز نیڈ ٹو ایڈریس انڈیویجول لرننگ نیڈس, انڈیویجول نیڈس آف دا چلڈرن. اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اسٹیم لیول کے اوپر ہے, دین وی نیڈ ٹو fulfill that need, we need to give the child responsibility. لیکن اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس نیڈ کے اوپر اس لیول پہ ہے which is called self actualization needs, تو وہاں پر ہمیں بچے کو اپرچونٹی دینے ہیں کہ اس کو لگے کہ میں پرسنلی گرو کر رہا ہوں. You may provide opportunities for research to the students. چھوٹے بچوں کو بھی انکوائری ٹاسکس دی جا سکتی ہیں. You may engage them in project learning. You may ask children to write poems, to write stories, کیونکہ یہ ان کی personal fulfillment needs آ جائیں گی. So we need to know what are needs of our children. So this is about Maslow's hierarchy of needs. We go back to the theory, need theory, جہاں پہ ہم نے بات کی تھی, which included that individuals strive to satisfy internal needs such as self-fulfillment, achievement, affiliation, influence and self-determination. ایک اور تھیوری ہے رائنس تھیوری آف سیلف ڈٹرمنیشن, گلاسرز تھیوری بھی ہے. یہ ساری تھیوریز جو ہیں دے ایکچولی ٹاک اباؤٹ انٹرنل نیڈس. تو اس کے اوور آل جو اگر ہم اس کی پکچر ڈرا کریں تو وہ یہی ہے کہ ٹیچرز نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی their children's internal needs and then they should address those needs accordingly. Let's talk about cognitive theories of motivation. Cognition, to know, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ cognition کا تعلق ہمارے مائنڈ سے ہے. To know, to proceed, وہ سارے پروسیسز ہیں جو کہ cognitive processes ہیں. So cognitive theories جو ہیں actually they haven't spoken about a lot about motivation. بہت زیادہ موٹیویشن کے اوپر کوگنیٹیو تھیوریز کے اندر ہمیں بات نہیں نظر آتی ہے, بٹ اسٹل دیر آر سرٹن تھیوریز وچ ٹاک اباؤٹ موٹیویشن. موٹیویشن تھیوریز ریلیٹڈ ٹو کوگنیشن کیا ہیں؟ کوگنیٹیو تھیوریز آف موٹیویشن اسٹریس دا امپورٹینس آف دا وے پیپل تھنک اینڈ دا بلیفس اینڈ ایٹریبیوٹس دے ہیو اباؤٹ لائف سچویشنز. اس کے اندر کیا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو کچھ بھی اگر کروا رہا ہے, موٹیویٹ کر رہا ہے, تو اس کا فوکس یہ نہیں ہے کہ بچے جو ہیں ایک سرٹن بیہیویئر ایگزیبٹ کریں. اس کا فوکس یہ ہے کہ دیر شوڈ بی چینج ایٹ کوگنیشن لیول, کہ بیہیویئر ان کا خالی چینج نہیں ہو, بٹ they need to understand that they need to be motivated internally, کہ اس کے اوپر وہ بلیو کریں کہ ہاں یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے, یہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو they need to be, you may say that they need to be very well informed. وہ کچھ بھی کریں تو کانشیسنیس ان کے اندر ہو, شعوری طور کے اوپر وہ کوئی کام کریں. تو ٹیچرز جو ہیں وہ ان کا صرف بیہیویئر چینج نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ کوئی سا بھی بیہیویئر ٹیچرز کو خوش کرنے کے لیے بھی ایگزیبٹ کر سکتے ہیں. بچے جو ہیں کوئی ریوارڈ لینے کے لیے بھی بیہیویئر جو ہے وہ ایگزیبٹ کریں گے. تو کوگنیٹیو تھیوریز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو صرف آپ ریوارڈس کے لیے ان کا بیہیویئر چینج نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کا شعوری لیول کے اوپر ان کا بیہیویئر چینج ہونا چاہیے. سو ہم کہیں گے کہ ان کی ایکچولی بیہیویئرل چینج نہیں ہے, ان کی کوگنیٹیو چینج ہے. اس کے اندر جو امپورٹنٹ انڈر پننگ تھنگ ہے that is that learners actively construct their own understandings.
کیونکہ بچے جو ہیں دے آر ایکٹیو لرنرز, دے ایکٹیولی کنسٹرکٹ دیئر نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ, سو ٹیچرز may help them to understand any expectation at cognitive level. اس کی ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ مے بی آپ کے اسکول کے اندر یہ ہے کہ اگر بچے جو ہیں ریپرز کو نیچے پھینک رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یہ نظر آئے گا کہ وہ ریپرز جو ہیں وہ نیچے پھینک رہا ہے تو اس کو فائن ہوگا. بچہ جو ہے اپنا بیہیویئر چینج کر لیتا ہے, لیکن وہ بیہیویئر جو ہے دوبارہ سے آئے گا, وہ ریپرز پھینکے گا اگر وہ یہ دیکھے گا کہ وہاں پر فائن نہیں ہے. وہ گھر کے باہر بھی پھینک سکتا ہے, سڑک کے اوپر بھی پھینکے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی فائن نہیں ہوگا. تو اس کا جو چینج تھا وہ پازیٹیو بیہیویئر اس نے صرف اسکول کے اندر شو کیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہاں پر نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. بچے کا جو ہے وہ بیہیویئر جو ہے اس کے نتیجے کے اندر اگر ریپرز نیچے پھینکنے کے نتیجے میں دا چائلڈ از گوئنگ ٹو بی فائنڈ. لیکن جہاں پہ فائن نہیں ہے وہ آرام سے بچہ گند مچائے گا. لیکن اگر بچے کو یہ شعوری طور کے اوپر اس کو بتایا جائے, اس کو اس طریقے سے سمجھایا جائے کہ ریپرز پھینکنے سے گھر گندا ہوتا ہے, اسکول گندا ہوتا ہے, ہمارا انوائرمنٹ گندا ہوتا ہے, تو اگر وہ اس کے کوگنیشن کے اندر بات چلی گئی ہے, دا چائلڈ ہیڈ اسٹارٹیڈ بلیونگ دیٹ تھروئنگ لٹر از اے بیڈ ہیبٹ, چائلڈ ول نیور ڈو دیٹ. تو جو کوگنیٹو تھیوریز ہیں موٹیویشن کی وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہیں کہ وٹ ایور وی ٹیچرز ڈو دیٹ نیڈس ٹو برنگ چینج ان کانشیسنیس. تو ہمارا جو ہے فوکس جو ہے وہ کانشیسنیس کی طرف جائے گا, نہ کہ صرف آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر. So that is the difference between cognitive theories and reinforcement theories. Let's talk about social learning theory. Social learning theory جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر environment involved ہے. دیکھتے ہیں کہ social learning theory کیا ہے. Social learning theory hypothesizes that individuals' actions are influenced by the value of particular goals hold for them and their expectations for success. These theories help us to understand how modeling and reinforcement work in a social context. And important sources of motivation for social learning theories include learner expectations and personal goals. So اس کے اندر جو important چیز آ رہی ہے وہ ہمارا social context ہے. سوشل کانٹیکسٹ ایکچولی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا بیہیویئر ایگزیبٹ کرنا ہے. سو اس کے اندر جو انفلوئنس ہو رہا ہے, انفلوئنس ہم لیتے ہیں وہ سوشل کانٹیکسٹ سے انفلوئنس لیتے ہیں, اور اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے دے آر ٹو فیکٹرز, پرسنل گولز اینڈ ایکسٹرنل ایکسپیکٹیشن. دے ڈٹرمن دا بیہیویئر, دے موٹیویٹ اے چائلڈ. اب اس میں ایک اور چیز ہے جس کے اوپر بات کی گئی, وہ باندرا نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا. اس نے کہا کہ سوشل لرننگ تھیوری از بیسیکلی سوشل کوگنیٹو تھیوری, اس لیے کہ اس کے اندر جتنے بھی پرنسپلز ہیں جو کہ بیان ہوئے ہیں دے آر ہیویلی انفلوئنسڈ بائی کوگنیٹو سائنس. تو جو کوگنیٹو تھیوریز ہیں اس سے کافی زیادہ کچھ سوشل لرننگ تھیوری کے اندر انوالو ہے. Therefore, he renamed social learning theory as social cognitive theory. اور ہمیں پتہ ہے, ہم نے اپنے شروع کے لیکچرز میں بات کی تھی باندرا کی کنٹریبیوشن کے اوپر, اور اس نے جو اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا وہ تھا ماڈلنگ کے اوپر, ماڈلنگ بیہیویئرس. اس کو ریوزٹ کرتے ہیں کہ ماڈلنگ کیا ہے. سو ماڈلنگ انوالوز اٹینشن, ریٹینشن, پروڈکشن اینڈ موٹیویشن. یہ 4 چیزیں شامل ہیں. اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ باندرا نے بات کی تھی کہ تھرو ماڈلنگ وی کین گو فار انہیبیٹری لرننگ, ڈس انہیبیٹری لرننگ اور آبزرویشنل لرننگ. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ٹیچر پہلے تو بچے کو اٹینٹیو کرے گا. اٹینشن کے اندر بچوں کو کہا جائے گا کہ آپ یہ دیکھیں. اس کے بعد ریٹینشن کے بچے جو ہیں وہ آبزرو کریں گے کہ کون سا بیہیویئر ہو رہا ہے.
کیا کچھ ماڈل کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ٹیچر ماڈل کرے چاہے گروپ آف پیپل ماڈل کریں, بچے اس کو آبزرو کریں گے. آبزرو کرنے کے بعد اسٹیج آتی ہے پروڈکشن کی, کہ بچے وہی والا بیہیویئر خود ایگزیبٹ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو افیکٹو ڈومین کے اندر لرننگ ہے, ٹیچرز ریئلی ڈونٹ نیڈ ٹو پریچ. بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بچے کو بار بار بتا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ فالو کر رہے ہیں کوگنیٹیو موٹیویشن تھیوری کو, کہ بچے کو کوگنیٹیو لیول کے اوپر یو آر ٹرائنگ ٹو برنگ چینج ان اے چائلڈز بیہیویئر. لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے کہ یو ماڈل دیٹ بیہیویئر. جب ہم ماڈل کریں گے, آپ کو بچے کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری. یو ماڈل دیٹ بیہیویئر. کہ ٹیچر جو ہے وہ اگر خود ریپرز جو ہیں وہ ڈسٹ بن میں پھینک رہا ہے, تو بچے جو ہیں ایک دفعہ دیکھیں گے, اس کو غور کریں گے, they will attend, then they will retain کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ ہی ایسے کر رہے ہیں, and then they will produce that behavior, they will start doing that. اور پھر لاسٹ اسٹیج ہے جو کہ ماڈلنگ کے اندر, دیٹ از موٹیویشن, کہ بچوں کی وہ حصہ بن جائے گی زندگی کا. دے آر گوئنگ ٹو پرفارم دیٹ بیہیویئر اگین اینڈ اگین. سو ماڈلنگ ایکچولی ہیلپس اے چائلڈ ٹو بی موٹیویٹیڈ ٹو ایگزیبٹ اے سرٹن بیہیویئر ریپیٹیڈلی. ری انفورسمنٹ کے نتیجے میں یہ نہیں ہے, اس میں کوئی موٹیویشن ریوارڈس کی نہیں ہے یا نیگیٹو اور پازیٹیو ری انفورسر نہیں ہے. لیکن اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ماڈلنگ. کہ بچے کو آپ نے نہیں کہا کہ آپ کو فائن ہوگا یا فائن نہیں ہوگا یا آپ کو ریوارڈ ملے گا, دیر از نتھنگ لائک دیٹ. لیکن بچہ جو ہے وہ والا کام سیکھ جائے گا بیکاز آف دس ماڈلنگ ایفیکٹ. سو آئی ایم گوئنگ ٹو آسک a question from you, and I'm sure that you will come up with a right answer. Question is, Faiza initiates a program that rewards students who hand in completed assignments on time for 1 full month by allowing them to have a pizza party. Homework completion rates increases substantially. The theory that best explains this student behavior is needs theory, social learning theory, ری-انفورسمنٹ تھیوری اور کوگنیٹیو تھیوری. اس میں ٹیچر نے کیا کیا ہے, بچوں کو ایک ریوارڈ اسٹرکچر دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اسائنمنٹس جو ہیں پورا 1 مہینہ سارے بچے جو کر کے لائیں گے, دین وی ول ہیو اے پیزا پارٹی. اس کے اندر ٹیچر نے بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے, اور اس نے دیکھا کہ ان فیکٹ مہینے کے بعد بچوں کی جو اسائنمنٹس پہ کام کرنے کا ریٹ تھا وہ سبسٹینشلی امپروو کر گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیچر نے اس میں کون سی تھیوری کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے؟ کیا یہ نیڈس تھیوری ہے کہ بچوں کی نیڈس تھیں یہ والی جو کہ اس نے فلفل کی ہیں, یا سوشل لرننگ تھیوری تھی, یا یہ ری انفورسمنٹ تھیوری ہے, یا یہ کوگنیٹیو تھیوری ہے؟ آنسر از ری انفورسمنٹ تھیوری. کہ ٹیچر نے پازیٹیو ری انفورسر یوز کیا ہے تاکہ بچوں میں ڈیزائرڈ بیہیویئر آئے. اس میں کوئی ماڈلنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از ناٹ اباؤٹ سوشل لرننگ تھیوری. اس میں ٹیچر نے ان کو پریچ نہیں کیا, ان کے کوگنیشن کے اندر چینج نہیں لے کر آئی. اٹ مینس کوگنیٹیو اس میں تھیوریز کا رول نہیں ہے. مطلب یہ کہ پیزا پارٹی ختم ہو جائے گی تو میں بھی بچے پھر سے کام نہ کریں. انہوں نے ہو سکتا ہے یہ کام اس لیے کیا ہے صرف کہ پیزا پارٹی ہے, تو کوگنیٹیو لیول کے اوپر چینج نہیں ہے, اس میں ماڈلنگ نہیں تھی, اس میں نیڈس تھیوری کا بھی رول نہیں ہے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ڈفرینس بٹوین ڈفرینٹ موٹیویشنل تھیوریز. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری تھیوریز ہیو دیئر اون رول. They are all important. At times we apply cognitive motivational theory, at times we apply social learning theory, at times we apply needs theory, and at times we apply reinforcement theory. Do remember that we cannot bring change in students' behavior only through one theory. Let's talk about extrinsic and intrinsic motivation.
ہم ایکسٹرینسک اور انٹرنسک موٹیویشن کے اوپر بات اپنے نیکسٹ لیکچر میں بھی کریں گے, لیکن آج کے لیکچر کے اندر بیکاز دے آر پارٹ آف ایکسٹرنسک دے آر پارٹ آف موٹیویشن, سو وی آر گوئنگ ٹو ٹچ اٹ ان دس لیکچر ٹو. What is extrinsic and what is intrinsic? Psychology says that either we have internal locus of control or we have external locus of control. اگر external locus of control ہے تو اس کا مطلب ہے کہ that is extrinsic motivation, that we are mostly motivated through external rewards or external factors. And if we have internal locus of control, then we are intrinsically motivated. اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بچے اچھے گریڈز آنے کے لیے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہے, وہ ان کے اندر نہیں ہے, ایکسٹرنل فیکٹر ہے کہ گریڈز جو ہیں وہ ٹیچر نے دینے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ ٹیچرز کو پلیز کرنے کے لیے اچھی پڑھائی کرتے ہیں کہ استاد خوش ہوگا, اگین دیٹ از ایکسٹرنل فیکٹر. کچھ بچے ہیں جو کہ ان کو ہوتا ہے کہ ٹیچرز ہمیں بیجز دیں گی, ٹیچر جو ہیں وہ ہمیں سٹارز دیں گی, ہمارا نام جو ہے بیہیویئر چارٹ کے اوپر لکھا جائے گا, آئی ول گیٹ سرٹیفکیٹ فار دیٹ میٹر. دے آر آل ایکسٹرنل فیکٹرز. Maybe a child is part of school environment protection society because the child knows that at the end of the school the child is going to get certificate of membership, اور اس سے اس کو آئندہ آسانی ہوگی کسی جگہ کے اوپر ایڈمیشن لینے میں. مے بی ایڈمیشن کے لیے 10 مارکس ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اسکاؤٹ اگر آپ ہیں یا آپ نے NCC کی ٹریننگ لی ہوئی ہے یا آپ نے گرل گائیڈ کے اندر آپ کیا کام رہا ہے, سو یو گیٹ مارکس فار دیٹ, اور آپ اس لیے بنتے ہیں کہ اگر کل کو میرٹ کے اوپر ہم نہیں آئیں گے تو ہمارے لیے یہ ایک کمپنسیشن ہوگی, ہمیں اس کے کچھ مارکس مل جائیں گے. سو مے بی وی ول بی ایبل ٹو سیکیور ایڈمیشن ان این انسٹیٹیوشن. تو اگر ہم یہ سب کے سب ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں انٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں, دیٹ یو فیل گڈ آفٹر اسٹڈنگ سم تھنگ, آفٹر لرننگ سم تھنگ. کچھ لوگ ہیں ان کا کام کیا ہے کہ وہ دے آر ورکنگ ان ویری ہائر پوزیشنز ان این آرگنائزیشن. مے بی کوئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے, کالج کا پرنسپل ہے, اسکول کا پرنسپل ہے, یا ٹیچنگ ان کا پیشن ہے, وہ کرتے ہیں. لیکن وہ گزرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا یہ ویلڈنگ کیسے ہوتی ہے, آئی نیڈ ٹو لرن اٹ. ویلڈنگ سیکھ لیتے ہیں. چارپائیاں کیسے بنائی جاتی ہیں, دے لرن دیٹ. کیلیگرافی کیسے کی جاتی ہے, وہ سیکھ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کا کوئی ایکسٹرنل ریوارڈ نہیں ہے. لرننگ دیز تھنگز از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیئر پروموشن, بٹ دے لرن دیز تھنگز جسٹ فار دیئر اون سیک. دے فیل گڈ, دے نیڈ فلفلڈ. تو اس قسم کی لرننگ کو ہم کہتے ہیں کہ the people are intrinsically motivated, they have locus of control inside themselves. تو انٹرنسک میں اور ایکسٹرنسک میں بیسک ڈفرنس یہ ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ intrinsic motivation may be defined as what motivates us to do something when we don't have to do anything. This was said by Raffini in 1996. So we can say کہ ہمیں کچھ نہیں, we do something, ہم اپنے طور پہ کچھ کر رہے ہیں جبکہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایکسٹرنل ریوارڈز آر ناٹ دیئر, کوئی اس کے اوپر ہمیں تمغہ نہیں ملنا, کسی نے ہماری تعریف نہیں کرنی ہے, لیکن وی آر ڈوئنگ دیٹ, سو اٹ مینس وی آر انٹرنسکلی موٹیویٹیڈ. دیکھتے ہیں کہ انٹرنسک موٹیویشن میں اور ایکسٹرنسک موٹیویشن میں کیا ڈیبیٹ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ وچ موٹیویشن از بیٹر موٹیویشن. Cohen, he did lot of research and his findings are that young children do not need to be rewarded to learn. اس کا کہنا یہ تھا, کوہن کا کہنا یہ تھا کہ جو چھوٹے بچے ہیں they are intrinsically motivated, innately motivated ہیں, کہ بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, اس کے لیے ہم ایکسٹرنل ریوارڈز کی ضرورت ہی نہیں ہے.
آپ اس کو کچھ بھی دے دیں, جیسا کہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے کوئی بات کی تھی, کھلونے دے دیں, وہ کھلونوں کو توڑ دیتا ہے. وہ اس کو توڑتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو کھلونے اچھے نہیں لگتے, وہ لرن کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے. بچے کو آپ ڈفرینٹ فروٹس دے دیں تو وہ فروٹس کو فیل کرے گا, ان کی خود ہی سے کیٹیگرائزیشن شروع کر دے گا. سبزیاں دے دیں, کچھ بھی دے دیں, ایون کہ آپ ان کو مٹر دے دیں, وہ چھیلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ خود سے سیکھ لیں گے کہ ان کو کس طریقے سے کیا جائے تو وہ ان کو اچھا لگے گا اور وہ بہتر چھیل سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو اگر آپ آبزرو کریں تو پیرنٹس کسی حد لیول تک تو وہ پیرنٹس ان کو پہناتے ہیں, کپڑے پہناتے ہیں. ایک سٹیج آتی ہے پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس سے کپڑے ٹھیک پہنے نہیں جائیں گے, بچہ کہتا ہے میں خود پہنوں گا. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ لرن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ماں بٹن بند کر سکتی ہے تو میں خود کیوں نہیں کر سکتا, یا اس کو کیسے کیا جانا چاہیے. So Cohen's findings were that young children do not need to be rewarded for their learning. کیونکہ وہ تو intrinsically motivated ہے. اگر ہم ان کو ریوارڈز باہر سے دینے شروع کر دیں گے, ہم ان کی انٹرنسک موٹیویشن کو ختم کر دیتے ہیں. نیکسٹ he said that at any stage rewards are less effective than intrinsic motivation. یہ صرف بچوں کی بات نہیں ہے, بڑوں کی بھی بات ہے کہ ریوارڈز جو ہیں کسی بھی سٹیج کے اوپر, ریوارڈز جو ہیں وہ انٹرنسک موٹیویشن سے زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے ہیں. انٹرنسک موٹیویشن ہی وہ چیز ہے جو کہ لوگوں کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. پھر اس کی نیکسٹ جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ریوارڈز فار لرننگ انڈرمائن انٹرنسک موٹیویشن, کہ اگر ہم بچوں کو یا بڑوں کو بھی بہت زیادہ ریوارڈز دیتے چلے جائیں تو ان کی انٹرنسک موٹیویشن الٹیمیٹلی ختم ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال ہے کہ اگر کسی بھی امپلائی کی سیلری بہت زیادہ کر دی جائے اور کہا جائے کہ اگر پہلے آپ کی 10,000 تنخواہ ہے, اب آپ کو 50,000 ملے گی, آپ نے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ بہتر پرفارم کریں. آئی ٹیل یو کہ اس کی پرفارمنس 5 ٹائمز نہیں بڑھے گی. 10,000 سے اگر 50,000 تنخواہ ہو جائے گی تو اس کی پرفارمنس 5 ٹائمز نہیں بڑھے گی. پرفارمنس بڑھتی ہے when internal needs are satisfied, when one feels good. اس کو اس جاب کا کرنے کا مزہ نہیں آئے گا. اگر وہ جاب فرسٹریٹنگ ہے, وہ کام فرسٹریٹنگ ہے, تو تنخواہ جو ہے وہ میٹر نہیں کرے گی. So it is true that rewards at any stage do not matter as much as intrinsic motivation matters. تو کوہن کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی کہ انٹرنسک موٹیویشن جو ہے اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ پروڈکٹیو لرننگ کمیونٹی. پروڈکٹیو لرننگ کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ کلاس کے اندر ٹیچرز کو صرف بچوں کو انڈیویجولی موٹیویٹ نہیں کرنا, رادر ایک کلیکٹیو موٹیویشن ہونی چاہیے کہ آپ کی پوری کلاس جو ہے دیٹ بیکمز اے لرننگ کمیونٹی. اے پروڈکٹیو لرننگ کمیونٹی ایسی کمیونٹی جہاں پر بچے جو ہیں دے آر پروڈیوسنگ some good processes, they are carrying out some good processes and ultimately producing some good results. پرسنل گروتھ کی فارم کے اندر بھی, پرسنل فلفلمنٹ کے حوالے سے بھی, اور اچیومنٹ کے حوالے سے بھی. So we see that a productive learning community is characterized by an overall climate in which students feel positive about themselves and their peers. Individual needs are satisfied, so students persist in academic tasks and work cooperatively with the teacher, and students have the requisite interpersonal and group skills to meet the demands of classroom life. Classroom life کی اپنی demands ہیں. وہ ڈیمانڈس کیا ہیں کہ وہاں پر ہم نے بچوں کا کمیونیکیشن بھی ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے بچوں کی افیکٹو لرننگ کرنی ہے, سائیکو موٹر لرننگ کرنی ہے, کوگنیٹیو لرننگ کرنی ہے. All these things cannot be done if there is not a productive learning community. جہاں پہ بچے انڈیویجولی بھی کام کر رہے ہیں, ان کی انڈیویجول لرننگ نیڈس بھی سیٹسفائی ہو رہی ہیں اور ان کی کلیکٹیو نیڈس بھی سیٹسفائی ہو رہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیچرز ہیں کلاس روم کے which actually motivate children. There are different features of a classroom. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. There are 3 main features.
These are classroom properties, classroom processes, and classroom structures. When we talk about classroom properties, then these are the properties which shape behavior. These properties are multidimensionality, simultaneity, immediacy, unpredictability, publicness, and history. یہ وہ properties ہیں which influence classroom life. اس میں کیا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ملٹی ڈائمینشنلٹی تو کلاس روم لائف از ملٹی ڈائمینشنل لائف. اس کے اندر جسے ابھی ہم نے کہا کہ اس میں صرف کوگنیٹیو لرننگ نہیں ہے, اس کے اندر افیکٹو لرننگ بھی ہے, سائیکوموٹر لرننگ بھی ہے, کوگنیٹیو لرننگ بھی ہے, یعنی کہ ملٹی ڈائمینشنل لرننگ ہے. ہم نے صرف بچوں کو انفارمیشن نہیں دینی جس کو انہوں نے یاد کرنا ہے, بلکہ ملٹی ڈائمینشنل لائف ہے. اس کے اندر بچوں کو ہم نے رسپانسبلٹی بھی دینی ہے, ہم نے ان کی سیلف اسٹیم بھی ڈیولپ کرنی ہے. اے نمبر آف تھنگز آر دیئر. پھر اس کے اندر جو آ جاتی ہے پبلکنیس, کہ کلاس روم لائف از پبلک لائف. اگر ٹیچر بھی کچھ کر رہے ہیں یا بچے کچھ کر رہے ہیں, ایوری تھنگ از پبلک مینس ادرس کین آبزرو دیٹ, اور اس کے اوپر آپ کو ریپریمانڈ بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں سائملٹینیٹی کی, تو اس وقت میں سائملٹینیسلی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یو آر گیٹنگ فیڈ بیک اینڈ یو آر improving on that. So we may say that these are the properties of classroom life and they need to be taken care of. پھر ہم بات کرتے ہیں processes کی. Classroom processes define interpersonal and group features of classroom and include friendship, expectations, leadership, norms, communication and cohesiveness. Then there are classroom structures. Classroom structures کیا ہیں کہ آپ کے پاس certain goals ہوں گے, certain tasks ہوں گی, certain resources provide کیے جائیں گے, تو یہ سب کی سب چیزیں کلاس روم اسٹرکچر کے اندر آ جائیں گی. امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم چاہے وہ کلاس روم پروسیسز ہوں, چاہے وہ اسٹرکچرز ہوں, اور چاہے وہ پراپرٹیز ہوں, children need to be motivated in all these things, in all these features. کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ تب ہی ہو سکتا ہے if children are motivated towards classroom structure, mean they want to achieve the goals, they want to perform the tasks, they want to use resources effectively. اسی طریقے سے they want to carry out group processes, individual processes successfully. So motivation جو ہے اس کا ان سب چیزوں کے ساتھ تعلق ہوگا. So the last thing which we are going to see is that motivation strategies. So motivation strategies could be different and teachers use a variety of motivation strategies in their classes. اس کے اندر behavior modification strategies ہیں جس میں token economy is very famous in the western world. اس میں آپ بچوں کو کچھ نہ کچھ ٹوکنس دیتے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ٹیچرز جو ہیں وہ ماڈل کرتے ہیں, سوشل لرننگ تھیوری سے اگر ہم کہیں کچھ بیہیویئرز ماڈل کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بچوں کی انڈیویجول لرننگ نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ کام کریں گے. اور سم ٹائمز بچوں کو کچھ کیس اسٹڈیز دی جاتی ہیں کہ وہ کیس اسٹڈیز پڑھیں, اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں تاکہ ان کی کوگنیشن کے اندر چینج آئے. سو دیز آر ڈفرنٹ ٹیکنیکس. وی ول سی دیز تھنگس ان مور ڈیٹیل in our next lecture also. So today's lesson was dedicated towards motivation. ہم نے دیکھا کہ موٹیویشن کیا ہے, موٹیویشن ہاؤ ہیومنس گیٹ موٹیویشن. ہم نے لرننگ موٹیویشن تھیوریز کی بات کی جو کہ 4 ہیں ڈفرینٹ. پھر ہم نے دیکھا کہ ایکسٹرینسک اور انٹرنسک موٹیویشن میں کیا فرق ہے. اینڈ دین وی سو ریسرچ فائنڈنگز آف کوہن ریگارڈنگ انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک اینڈ انٹرنسک موٹیویشن. پھر ہم نے دیکھا کہ انوائرمنٹ کا کیا رول ہے, کون سا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ موٹیویٹڈ انوائرمنٹ ہے. So I hope that you enjoyed today's lesson and you will try variety of motivational strategies in your classrooms to motivate your children. And I'm sure that you will mostly apply those strategies which motivate students intrinsically.
Thank you very much and see you in the next lecture. Thank you.